अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इमरान खान के बेटे के हवाले से आपने देखा कि बहुत ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है जीएसपी प्लस के स्टेटस के हवाले से। और उसके बाद हमने देखा कि आज एज वी स्पीक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इमरान खान के बारे में एक डिबेट चल रही है कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो किस तरह वायलेट हो रहे हैं। इसका तज़किया करेंगे, लेकिन फिर आ जाएंगे हम अपने मेन टॉपिक पे, और वो है ईरान की जो जंग चल रही है उस हवाले से। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो ये है कि इसराइल ने तेहरान में जो पाकिस्तानी सफारत खाना है वहाँ पे उसके बिल्कुल करीब अटैक किया है, और पाकिस्तानी कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तानी एम्बेसडर को टारगेट करने की कोशिश की गई है, विच इज़ वेरी वेरी सीरियस। और ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई ये दोबारा से डीरेल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि डिप्लोमेसी शुरू हुई है, जो चैनल्स खुले हैं उनको शायद डीरेल करने की कोशिश। और इसराइल आपको पता है इस तरह के काम करता ही रहता है। ईरान जो है उसने ऐलान किया है कि वो मोबिलाइज कर रहा है 10 लाख फाइटर्स को, ताकि अगर अमेरिका कोई ग्राउंड ऑफेंसिव की गलती करे तो उसका मुकाबला किया जा सके। तो 10 लाख लोग जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, उन्होंने एनरोल कर लिया है, उनकी उनकी ट्रेनिंग हो रही है और वो इस मामले में बिल्कुल तैयार खड़े हैं। उधर हम देख रहे हैं कि ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने जो डेडलाइन थी वो अब बढ़ा के अप्रैल 6 तक कर दिया, मजीद 10 दिन का इजाफा कर दिया कि हम ईरान की जो एनर्जी जो उनकी इंस्टॉलेशन हैं उन पे अटैक्स नहीं करेंगे। तो ये एक डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन हम साथ ये भी देख रहे हैं कि इसराइल जो है वो कंटिन्यू कर रहा है वाइड स्केल अटैक्स ईरान के ऊपर। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अमेरिका से आई है वो ये है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले एक किसी अमेरिकन फौजी को सुन रहा था। वो ये कह रही थी कि अमेरिका में जो बड़ी तादाद है लोगों की, अमेरिकन की, वो चाहती है कि ईरान ये जंग जीते। तो मैं हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो इसलिए कि वो लोगों को समझ आ गया कि ये इसराइल की वॉर है, इसलिए वो नहीं चाहते कि इसराइल की वॉर में जो है वो ईरान को शिकस्त हो, और वो ईरान को चाहते हैं कि वो जीते, और ये मामला जो है आइंदा से फॉरएवर ख़त्म हो जाए कि हम इसराइल की जंगें लड़ते रहें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। साथ साथ ईरान जो है उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो अटैक किया उसके काउंटर अटैक के तौर पर एक नई वेव ईरानी मिसाइल्स की इसराइल ने एक्नॉलेज किया है कि हमारी तरफ आ रही है। ये अभी तकरीबन 35-40 मिनट पहले की खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ। टॉक्स बहरहाल चल रही हैं, पाकिस्तान का उसमें एक रोल हम देख रहे हैं, लेकिन इसहाक डार साहब का जो आज ट्वीट आपको मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में बताया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये तो प्रोपेगेंडा हो रहा है और ये हम सिर्फ मैसेजिंग कर रहे हैं, रिले कर रहे हैं एक दूसरे को, मुलाकातें शायद नहीं होंगी, तो उससे मुज़ाकरात कैसे होंगे ये मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, इसराइल जो है उसने क्लेम किया है कि उसने ईरान के जो नेवल चीफ हैं उनको शहीद कर दिया है, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इंचार्ज थे, और वो ये सारे काम कर रहे थे। ये सारी सूरत हाल जो है इसका तजिया करते हैं, और पीस टॉक्स के बारे से बात करेंगे। ज़ेलेंस्की जो है वो सऊदी अरब पहुंच गए हैं, वो क्यों पहुंचे, ये सब चीज़ें हैं, और इन तमाम पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, साबिक सफीर पाकिस्तान है, उनसे बात करेंगे। गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि ये जो इमरान खान की सूरत हाल चल रही है, इसमें उनके बेटे के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा एक सिलसिला शुरू कर दिया गया है कि जी उन्होंने जीएसपी प्लस को हटाने की बात की है। हालांकि मैंने वो पूरी वीडियो देखी है जिसमें उन्होंने जिक्र तक नहीं किया जीएसपी प्लस का कि हटाया जाए। उन्होंने बहरहाल जो जुल्फी बुखारी हैं उन्होंने ये कहा था कि ये एक नॉर्मली इसलिए होता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको मेंटेन किया जाए, उनको वायलेट ना किया जाए। तो ये तो बात हुई नहीं है, तो ये प्रेशर क्यों डाला जा रहा है? तो कसाना साहब देखिए, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है और जिस तरह से जर्नैलों ने अपने आप को मुल्क को कौम पे मुसल्लत किया हुआ है, तो उनके पास जो सबसे मौसर हथियार है वो प्रोपेगेंडा ही है। उन्होंने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया को अपना गुलाम बना लिया है। मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया पर हर तरह की कदगन है, पाबंदियां हैं, सख्ती है, तो कोई कोई इस किस्म की खबर आ ही नहीं सकती पाकिस्तान के न्यूज़ मीडिया में जिसको जर्नैलों की आशीर्वाद ना हासिल हो। और देखिए, इमरान खान के बेटे कासिम ने क्या किया है। उन्होंने सिर्फ इसी बात का गिला किया है कि उनकी 3 साल से अपने वालिद से मुलाकात नहीं करवाई गई। जी हाँ। 1000 दिन पूरे होने को आए इमरान खान को जेल की सलाखों पे पाबंदे सलासिल हुए, और इस दौरान उन पर हर किस्म की ज्यादती होती रही है।
قید تنہائی میں رکھنا. دیکھیے فرنگی دور میں بھی قید تنہائی میں صرف ان لوگوں کو رکھا جاتا تھا اور محدود عرصے کے لیے، محدود وقفے کے لیے رکھا جاتا تھا، جن کے خلاف یہ احتمال ہوتا تھا، یہ شائبہ ہوتا تھا کہ وہ فرنگی راج کے لیے خطرہ ہے. تو یہ جو ہمارے جرنیلوں کا ٹولہ ہے، جزیدی ٹولہ جو ملک پر مسلط ہے اور جو ملک کو کھائے جا رہا ہے، دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، اس کو سب سے زیادہ خطرہ تو عمران خان سے ہے. اسی لیے اس کو حبس بھیجا میں رکھا ہوا ہے اور اس پر ہر طرح کی پابندیاں ہیں، ہر طرح کی سختیاں ہیں. حتیٰ یہ کہ اب آپ دیکھیے، نام کو اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان، لیکن ایک سابق وزیر اعظم کو جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دی جاتی. حتیٰ یہ عید کی نماز عمران خان کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. اور یہ اس دور میں ہو رہا ہے جس میں ملک کا جو اصل حاکم ہے، جو ڈوریاں ہلاتا رہتا ہے، عاصم منیر، وہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات پر بھی عمل کرتا ہو یا قرآن کے پیغام پر اس کو دسترس حاصل ہو. یہ تو لگتا ہے کہ کسی نے طوطے کی طرح سے چند صورتیں رٹ لی ہیں اور اپنے آپ کو حافظ مشہور کر دیا ہے. لیکن اسلام کا جو پیغام ہے، قرآن کا جو پیغام ہے، اس کی تو سراسر توہین ہو رہی ہے، نفی ہو رہی ہے. بلکہ میں بار بار اپنے پروگراموں میں کہتا ہوں کہ اسلامی شاعر اور اسلامی اقدار کی جس طرح سے بے حرمتی پاکستان میں ہوتی ہے، شاید ہی کسی ملک میں ہوتی ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا جی، دوسری یو کے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ یو کے میں ہاؤس آف لارڈز میں ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے عمران خان کے حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کچھ امپیکٹ پڑے گا؟ کہ میں آپ کو تصویر بھی دکھا رہا ہوں، کیا اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ بدلیں گی یا یہ صرف ایک نشستن برخاستن والی جو بات ہے وہ ہوگی؟ نہیں، یو کے کا اثر تو پاکستان پر اب وہ اتنا نہیں رہا کہ ہاؤس آف لارڈز میں بحث ہو عمران خان کی صورتحال کے متعلق اور اس کا پاکستان پر جو یزیدی ٹولہ مسلط ہے اس کا کوئی اثر قبول کرے. ان جرنیلوں پر اگر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے کسانہ صاحب، تو وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ اور صرف ٹرمپ کی ذات ہے، جس کا کیونکہ جرنیلوں نے تو آج کا نہیں بلکہ 70 برس سے ان کا قبلہ واشنگٹن میں ہے. ان کو جو واشنگٹن کی آشیرواد حاصل ہوتی ہے وہ اسے اپنے لیے پروانہ نجات سمجھتے ہیں. تو اور یہ ٹرمپ نے تو انتہا کر دی کہ انہوں نے بار بار عاصم منیر کی تعریف کی ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ وہ میرا پسندیدہ جرنیل ہے اور وہ پاکستان کی قیادت بہت اچھی طرح سے کر رہا ہے. تو عاصم منیر کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سندیشہ ہوگا؟ ویسے تو ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ عمران خان کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں. ہاں نہیں وہ تو امریکہ نے تو امریکی سیاسی قیادت نے آج تک پاکستان کو صرف ایک ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کیا ہے، کلینکس کے طور پہ استعمال کیا ہے. جب تک ضرورت رہی اس کو استعمال کیا اور اس کے بعد ردی کی ٹوکری پر اٹھا کے پھینک دیا. اب لیکن ہماری بصیرت کا فقدان یہ ہے کہ ہم بار بار ایک ہی بل سے ڈسے جاتے ہیں. دیکھیے مومن کی جو تعریف کی گئی ہے، جو بیان کی گئی ہے احادیث رسول میں، وہ یہ ہے کہ مومن ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو یہ تو ثابت ہو گیا اظہر من الشمس ہے یہ حقیقت کہ پاکستان کی سیاسی یا عسکری قیادت تو مومن تو کہیں سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بار بار امریکہ کے سے ڈسے گئے ہیں. لیکن آنکھ نہیں کھلتی. لیکن اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں، یہ جو میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا تھوڑی سی شروع میں بات کر لیں گے. یہ جو میں نے آپ کو خبر بتائی
کہ اسرائیل کی طرف سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہے پاکستانی ایمبیسی کے اوپر بالکل قریب میں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کو اور پاکستان کے سفارت خانے کو، پاکستان کے سفیر کو. یہ کتنی کنسرننگ خبر ہے آپ کے لیے؟ کیونکہ دیکھیں نا اس وقت جو پاکستان رول ادا کر رہا ہے اپنی طرف سے، وہ جو کچھ بھی کوشش تو کر رہے ہیں نا کہ اس حالات کو ذرا تھوڑا سا ٹھیک کیا جائے، تو کیا یہ اسرائیل کی طرف سے یہ سبق دینے کی کوشش ہے کہ بھئی آپ پیچھے ہٹ جائیں؟ اسرائیل کی طرف سے یہ ایک طرح سے پاکستان کو وارننگ ہے کسانہ صاحب کہ تم ثالثی کا کردار ادا نہ کرو، ورنہ ہم تمہارے سفیر کو بھی اور تمہاری قیادت کو بھی اسی طرح نشانہ بنا سکتے ہیں جس طرح سے ہم ایران کی عسکری اور سیاسی قیادت کو نشانہ بناتے آئے ہیں. آج ہی صبح کو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایرانی نیوی کے سربراہ کو قتل کر دیا. ایران کی حکومت نے اب تک اس بات کی تصدیق نہیں، لیکن بہرحال اسرائیل کا تو ریکارڈ ہے کسانہ صاحب. آپ کو اگر اسرائیل کی تاریخ پر آپ کی نظر ہے تو اسرائیل کے قیام سے پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا. جو دہشت گرد ٹولے تھے، جو دہشت گردی کے جو مافیاز تھیں اسرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے، انہوں نے تو اس وقت اقوام متحدہ کے جو امن اور سلامتی کے سفیر تھے، وہ سویڈن کے ایک ڈیوک کو ہلاک کر دیا تھا. وہ ادھر سے کام شروع ہوا تھا نا سارا، یروشلم میں وہ کون سا ہوٹل تھا جس کو اڑا دیا تھا، اور وہ اڑانے والا گروہ کون تھا؟ وہ اسٹرن تھا، بدنام زمانہ اسٹرن، جس کے سربراہ تھے جو بعد میں اسرائیل کے وزیر اعظم بھی ہوئے. جی ایسی ہے. جی اچھا، یہ جو ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی ذرا دیکھیں کہ جو ایران نے موبلائز کیا، یہ تسنیم ان کی جو نیوز ایجنسی ہے، جو اسٹیٹ نیوز ایجنسی ہے، وہ یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کو ایران نے موبلائز کر دیا ہے کہ اگر کوئی گراؤنڈ اوفینسو ہوتا ہے اور یہ ٹروپس آن گراؤنڈز جاتے ہیں ان کے امریکہ کے، تو ان کا مقابلہ کرنے کے 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ تیار ہوں گے، ان کا جو ہے وہ کنفرنٹ کریں گے ان کو. یہ کتنی بڑی خبر ہے جی؟ کسانہ صاحب دیکھیے، ایران پر یہ جنگ مسلط کی گئی ہے. امریکہ اور اسرائیل نے یہ جنگ مسلط کی ہے، اور ابھی آپ جس خبر کا امریکہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے منو ان آنکھ بند کر کے اس ایجنڈا پر عمل کیا ہے جس کا مصنف وہ نیتن یاہو ہے، اسرائیل کا وزیر اعظم. تو اسرائیل کی پالیسی تو تاحال یہ ہے کہ یہ جنگ بندی کسی طرح سے نہ ہو، یہ جنگ کسی طرح سے ختم نہ ہو، اس لیے کہ اسرائیل تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے. تو ایران اور ایرانی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھیے، ان کے لیے یہ معمولی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایران کا بے تحاشا نقصان ہوا ہے. روز ہم ٹیلی ویژن کی خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ ایران پر کس طرح سے تباہی مسلط کی گئی ہے، کس طرح سے اس کو برباد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اب مسئلہ ٹرمپ کے لیے یہ بن گیا ہے کہ وہ اس جنگ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ان کے لیے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہو. ان کو ایگزٹ ڈور چاہیے جس سے وہ باہر نکل سکیں، لیکن ساتھ ہی وہ جو ہم سفارتی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ فیس سیونگ بھی چاہیے ان کو. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ اعلان کر سکیں کہ انہوں نے یہ جنگ جیت لی ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار دھمکیوں کے باوجود ڈیڈ لائن میں اضافہ کیا جا رہا ہے. پہلے انہوں نے 5 دن کی مہلت دی تھی، اس کے بعد مزید آج 10 دن کا اضافہ ہو گیا. اب انہوں نے 6 اپریل تک ایران کی انرجی تنصیبات پر حملے کو مؤخر کر دیا ہے. تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں شاید کوئی ایسا راستہ مل جائے، ایران ان کی جو
جنگ بندی کی تجاویز ہیں ان کو قبول کر لے. آج ہی میں صبح کو دیکھ رہا تھا یہ شام یہ اعلان کے 10 دن کے لیے مؤخر کی جا رہا ہے حملہ، یہ تو شام کو ہوا ہے. لیکن آج صبح کو واشنگٹن میں جو انہوں نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا تھا جس کو لائیو دکھایا گیا، اس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ایران کی مکمل تباہی ہو چکی ہے اور ایرانی اب ان کے بقول ان سے بھیک مانگ رہے ہیں امن کی اور صلح کی. تو اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے اور ٹرمپ کے کردار کو، ٹرمپ کے افعال کو اور کلمات کو جانتے ہوئے یہ مصدقہ طور پر کہا جا سکتا ہے، اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ کے لیے یہ مشکل گھڑی ہے، اس لیے کہ وہ آپ نے مقولہ سنا ہے کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، کہ ہاں وہ نہ جائے ماندن پائے رفتن. لیکن وہ ٹرمپ کی صورتحال تو اس وقت اس شہری کی سی ہے جو چیتے کی پیٹھ پر سوار تو ہو گیا ہے، لیکن اب اس کو ڈر یہ ہے کہ جس وقت وہ چیتے کی پیٹھ سے اترے گا پھر کیا ہوگا، آ جائے گا. اچھا یہ لیکن اس میں ایک چیز ہے نا، اس میں جو امپورٹنٹ بات آپ نے شروع میں اس کا اشارہ بھی کیا کہ جو امریکنز کی میں نے بات کہی کہ اسرائیلی وار سمجھتے ہوئے موسٹ امریکنز جو ہیں دے وانٹ ایران ٹو ون. اب یہ جو صورتحال ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ کیا یہ ایگزیجریٹڈ کلیم ہے یا واقعتاً امریکن سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ ہم تو کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم تو اپنی جنگ تو لڑ ہی نہیں رہے ہیں، ہم جا کے ہمارے جو بچے ہیں وہ اسرائیل کے لیے جا کے کیوں قتل ہو، وہاں پہ جا کے کیوں جانے دیں. یہ آوازیں تو امریکہ کے طول و عرض سے اٹھ رہی ہیں کہ ہم آج سے نہیں بلکہ برسوں سے اسرائیل کی جنگیں لڑتے آ رہے ہیں. دیکھیے عراق پر جو حملہ کیا گیا تھا وہ بھی اسرائیل کے دفاع کے لیے کیا گیا تھا، اور اس میں بھی ڈبلیو بش نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. لیکن پھر برسوں وہ عراق میں پھنسے رہے، گرفتار رہے، اور $3 ٹریلین خرچ ہوئے وہاں پہ، ہزاروں امریکی سپاہی بھی مارے گئے اور لاکھوں عراقی بے گناہ شہری ہلاک کیے گئے. تو یہ تو پرانا طریقہ ہے، اور اب امریکی خاص طور پہ نوجوان نسل کو یہ شعور پیدا ہو گیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی جنگیں لڑتا آ رہا ہے، امریکہ کے فوجی ہلاک ہوتے ہیں امریکہ کے مفاد کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل کے مفاد کے. اچھا اسی سے جڑی ہوئی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ جو کوالٹی آف لیڈرشپ ہے ہماری فوج کے اندر، ورڈ صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ کہتی ہے کہ جو کوالٹی آف لیڈرشپ اور کوالٹی آف جنرلشپ ہے وہ بہت پور ہو چکی ہے، اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی ٹھیک ٹھاک قسم کے انیمی کا مقابلہ کر سکے. ہاں وینیزویلا وغیرہ پہ چڑھ دوڑے یہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر سے آگے سے کسی نے مقابلہ کرنا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. یہ تو بڑی سیریس بات ہے. یہ بہت سنجیدہ بات ہے کسانہ صاحب، اس لیے کہ امریکہ نے آج تک دیکھے دوسری جنگ عظیم کے بعد جتنی بھی جنگیں شروع کی ہیں اس میں کسی میں امریکہ کو کامیابی تو نہیں ہوئی. کوریا کی جنگ میں ایک وقت آ گیا تھا کہ امریکہ کو خطرہ تھا کہ چین پوری طرح سے جنگ میں شامل ہو جائے گا. پھر ویتنام کی جنگ میں 20 برس وہاں پہ انوالو رہے، لاکھوں بے گناہ ویتنامی مارے گئے، ٹریلینز کا نقصان ہوا امریکہ کا، لیکن کیا نتیجہ نکلا، کیا حاصل ہوا؟ وہ جو جس مقصد کے لیے کمیونزم سے بچانے کے لیے ویتنام کو جنگ شروع کی گئی تھی وہ تو حاصل نہیں ہوا. پھر افغانستان کی جنگ میں دیکھیے 20 برس ملوث رہے لیکن کیا حاصل ہوا؟ انہی طالبان کے ساتھ امن کا معاہدہ کرنا پڑا، صلح کرنی پڑی، جن کو بے دخل کرنے کے لیے امریکہ افغانستان میں گھسا تھا.
تو امریکہ کی تو حکمت عملی فوجی اعتبار سے، عسکری اعتبار نقطۂ نظر سے انتہائی ناکام رہی ہے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں، یہ تو لیٹسٹ نیو یارک ٹائمز کا سروے ہے کہ ٹرمپ کی مقبولیت اس جنگ کے حوالے سے صرف 34% ہے. اور احتمال یہ ہے کہ نومبر میں جو مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں اس میں اس کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کو سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں مل جائیں گے، واضح اکثریت حاصل ہو جائے گی، اسی اور وجہ سے تھنکنگ بھی کر رہے ہیں جائے گا کہ ٹرمپ کو امپیچ کیا جا سکے. ہاں یہ بڑا پاسبل ہے. اور خاص طور پہ اس وجہ سے کہ جو بھی وہاں پہ ووٹنگ کی جو ریشو نظر آ رہی ہے جو ہوگی وہ بڑی خطرناک ہوگی. اچھا، ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر ایران کے دوبارہ حملے شروع ہو گئے ہیں میزائل کے، اور وہ ابھی اسرائیل نے اکنالج کیا کہ ہماری طرف ایک میزائل کی ویو جو ہے وہ آ رہی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس کو وہ کنفرنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایران جو ہے وہ لیٹ اپ نہیں کر رہا ہے. اس میں پوری صورتحال جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے کہ ایران نے کہا کہ جی ہم جب تک ہماری مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے وہ نہیں ہم کریں گے. ساتھ ساتھ ہم مذاکرات بھی دیکھ رہے ہیں. پاکستان نے میسجنگ شروع کی ہوئی ہے، ریلائنگ کی ہوئی ہے. اسحاق ڈار کا ٹویٹ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس قابل ہے، یا پاکستان کے ذریعے کچھ نہ کچھ مذاکرات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، اس کا کچھ حل نکل سکتا ہے؟ کیونکہ جو دونوں جو فریقین ہیں ان کی میکسملسٹ پوزیشنز ہیں، ان کے درمیان ان کو برج اپ کرنا جو ہے بڑا مشکل ہوگا. آپ کیا کہیں گے اس وقت؟ کسانہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے آئیڈیل پوزیشن میں ہے. دیکھیے، وہ زمینی حقائق پر آپ غور کریے تو زمینی حقائق یہ ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان 900 میل لمبی ایک سرحد ہے. دونوں ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں، اور دونوں ملکوں کے درمیان کم از کم ایک قومیت تو بٹی ہوئی ہے. بلوچ ہماری طرف بھی ہیں اور بلوچ ایران کی طرف بھی ہیں. جو ایران کا صوبہ جو بلوچستان سے ملحق ہے وہ سیستان کہلاتا ہے. وہاں پہ بلوچ اکثریت ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے، ہماری معاشرت پر، ہماری زبان پر، ہماری تاریخ پر جتنے اثرات وہ ایران کے ہیں، ایرانی تہذیب، ایرانی معاشرت اور ایران کی ثقافت کی، اس کا تو کوئی پاسنگ ہی نہیں ہے. ہمارا دین ضرور جزیرہ نما عرب کی پیداوار ہے، لیکن ہماری معاشرت، ہماری ثقافت، ہماری زبان تو تمام تر جو ایران سے قربت ہے وہ کسی سے نہیں ہے. تو ہم تو ثالثی کا کردار ادا کرنے کی آئیڈیل پوزیشن میں ہے. اور آج آپ نے وہ بیان پڑھا ہوگا جیا شنکر کا، جو بھارت کے خارجہ ہیں، دلالی کہہ رہا تھا. انہوں نے کھسیانی بلی کے طور پر یہ کہا ہے کہ بھارت وہ دلالی کا کردار ادا نہیں کر سکتا جو پاکستان ادا کرنے کے لیے تیار ہے. ویسے غوری صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ ڈپلومیٹ رہے ہیں. یہ کتنی گھٹیا ویسے لینگویج انہوں نے استعمال کی ہے. وہ مجھے تو حیرت ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بھارت کی ڈپلومیٹک سروس میں ایک عمر گزاری ہے. وہ اس طرح کے گھٹیا بیان دے رہا ہے، اس طرح کی بازاری زبان استعمال کر رہا ہے. حیرت کی بات ہے. اگر کوئی غیرت مند حکومت ہوتی تو وہ جیا شنکر کو اس بیان پر کان پکڑ کے اس کے عہدے سے برطرف کر دیتی. لیکن بھارت کا المیہ یہ ہے کہ اس پر ایک ایسی پارٹی کی حکومت ہے جو اپنی اسلام دشمنی کے لیے مشہور ہے. تو بھارت کو جانے دیتے ہیں. وہ تو میں نے جو کہا کہ ایک کھسیانی بلی ہے، وہ کھمبا نوچ رہی ہے کہ وہ پاکستان کو نمایاں ہوتے ہوئے اور عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی کامیابی کو ظاہر ہے کہ اس سے سب سے زیادہ تکلیف جو جس ملک کو ہوگی وہ تو بھارت ہے. تو
جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان اس وقت بہترین پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکہ کا اعتماد بھی اس کو حاصل ہے اور ایران کا پڑوسی ہونے کے اعتبار سے ایران کا بھروسہ بھی اس کو شاید اسی حاصل ہے. وجہ سے غوری صاحب، شاید اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جیسے جو ان کی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے انڈین فارن منسٹر کی، وہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ فیل کریں گے یار وہ جو ہوتا ہے نا فومو، فیئر آف مسنگ آؤٹ، وہ ان کو ہوا ہے کہ ہم لوگ پیچھے رہ گئے، ہم نے گاڑی مس کر دی. دیکھیے وہ پاکستان کو لائم لائٹ میں دیکھ ہی نہیں سکتے، اور پاکستان اس وقت ثالث کے طور پر دنیا بھر کی لائم لائٹ میں ہوگا، دنیا بھر کے فوکس میں ہوگا. تو بھارت کے لیے تو یہ بڑی سفارتی ناکامی ہے. بھارت کا تو کوئی وہ سفارتی چہرہ رہ ہی نہیں جاتا کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی قسم کی ثالثی کر سکے. اور دیکھیے پاکستان کی اہمیت اس حوالے سے انتہائی مستحکم ہے. اب ہماری سیاسی قیادت کو اپنے کارڈز درست طریقے سے کھیلنے کی ضرورت ہے. اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ایک منشی ہے، اور وہ جو حکومت کا سربراہ وہ ایک کٹپتلی حکومت ہے. وزیر اعظم ہے جس کی ڈوریاں GHQ سے ہلائی جاتی ہیں. تو پاکستان ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک انتہائی دشوار امتحان سے گزر رہا ہے، لیکن اگر وہ اس امتحان سے سرخرو ہو کر نکل آئے تو پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور میں اپنے ناظرین کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ پاکستان کوئی پہلی بار یہ کردار ادا نہیں کر رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ 1971 میں ہم ہی وہ ملک تھے جس کے ذریعے سے امریکہ اور اس وقت کے چین کے تعلقات بحال ہوئے تھے. ہمارے یہاں ہی سے ہم نے ہی ہنری کسنجر کو اپنے جہاز پر بیجنگ پہنچایا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ چوئن لائی نے اپنی پہلی ملاقات میں ہنری کسنجر سے یہ کہا تھا کہ تم اس پل کو ہمیشہ یاد رکھنا جس نے ہم دونوں ملکوں کو ملایا ہے. تو آج وہی پل کا کردار پاکستان ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو ہمیں دو متحارب گروہوں کو آپس میں قریب لانے کا ایک آئیڈیل موقع ہے. اب ہمیں انتہائی سفارتی مہارت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. دیکھیے یہ کسی عسکری قیادت کے بس کی بات نہیں ہے. تو ہمارے تو جو بکرات ہیں وہ اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتے ہیں، لیکن یہ وہ مرحلہ ہے جس میں پرانے سفارتکاروں کو مدعو کرنا پڑے گا، ان کی مہارت کو استعمال کرنا ہوگا، ورنہ یہ کتھی سلجھ سکے گی. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے. غوری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک ڈپلومیٹک انسائٹ اور خاص طور پہ ایسٹیوٹنس جو ہے اس کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ وہ ہمیں مل جائے اور اس کے مطابق ہم کام کر سکیں. بہت بہت شکریہ، جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. انشاءاللہ. وعلیکم السلام.